अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मुल्क में तालीम के हवाले से कि हर आने वाली हुकूमत ने तालीम पर इन्वेस्ट करने का, तालीम के बजट के हवाले से तो बहुत वादे और दावे किए, लेकिन अमलन इसके बिल्कुल बरअक्स नज़र आता है। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मुल्क में कोरोना के बाद जो तालीमी अदारे हैं उनको खोलने के हवाले से जो आज वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान किया है कि मुल्क में मरहलावार तालीमी अदारे खोल दिए जाएंगे, जिसमें 18 जनवरी से 9वीं और 12वीं जमात को खोला जाएगा, जबकि प्राइमरी से 8वीं जमात तक जो है वो 25 जनवरी से खोले जाएंगे। और जो मुल्क भर की जामियात हैं, जो HEC के अंडर अदारे आते हैं, उनको भी 1 फरवरी से खोलने का ऐलान किया है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना के बाद की जो सूरत हाल है, क्या ये वक्त ठीक है कि इस वक्त पर जो जबकि कोरोना की दूसरी लहर आमद है, मुल्क दुनिया भर में हम देखते हैं यूरोपीय ममालिक और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक में एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में जो तालीमी इदारे खोलने का फैसला है वो किस तरह है। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी हैं और तालीम के शोबा पर एक गहरी नज़र रखते हैं ताहिर सरफराज खान साहब। ताहिर सरफराज खान साहब का बहुत शुक्रिया। जी खान साहब, आज की जो सबसे बड़ी खबर आई है कि 4 जनवरी को एक जो जायज़ा इजलास वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर-ए-सदारत हुआ है कि तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का जो फैसला है, आप इसको किस एंगल से देखते हैं कि आया कि ये फैसला ठीक है कि जबकि 10 माह से जो तालीमी इदारे बंद हैं, आप समझते हैं कि जो तलबा का और तलबात का जो तालीमी हर्ज हुआ है वो उसकी तलाफ़ी किस तरह होगी। जी खान साहब। बहुत शुक्रिया मुगीस आपका, आपने मुझे मौका दिया इस बड़े ही अहम मौजू पे डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ना मैं आपको पहली लहर पे लेके चलता हूँ कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर आई, जिसमें तमाम जितने भी सेक्टर्स थे, तालीम सवाए मेडिकल के, तकरीबन उनको बंद कर दिया गया। और फिर उसके बाद 6 महीने बाद तकरीबन ओवरऑल जो है वो लॉकडाउन ख़त्म किया गया, जिसमें तालीमी इदारे भी खोले गए। तो हम क्योंकि 2020 ख़त्म हो चुका है, 2021 अभी स्टार्ट हुआ है, तो 6 महीने तकरीबन हमने जो है वो पिछला साल भी छुट्टियों में गुजारा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जो अब मौजूदा दूसरी लहर आई है और उससे क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं दुरुस्त था। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड का जो ये जरासीम है ये इफेक्ट करता ही नहीं है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये है, जो समझने वाली बात है। दूसरा ये है कि जो उससे बड़े बच्चे हैं उनको मुतासर ज़रूर करता है, पर इतना ज़्यादा मुतासर नहीं करता जितना बड़े और बुज़ुर्ग लोगों को मुतासर करता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं स्कूलों को बंद करने की तरफ। स्कूल बंद कर दिए गए, ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी थी, उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया और स्कूलों को बंद कर दिया। मेरी नज़र से अगर आप इस फैसले को देखें तो ये इंतहाई गलत फैसला था। हाँ साहब, पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया भर में जो स्कूल हैं, तालीमी इदारे, उनको बंद किया गया था। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत सारे ममालिक में स्कूल्स को बंद किया गया था, जिनमें आपके मिडल ईस्ट या क्या लेंगे, अमेरिका है, यूरोपीय ममालिक नहीं, अमेरिका में स्कूल खुले रहे हैं, काफ़ी सारी रियासतों में स्कूल खुले हैं और काफ़ी सारी रियासतों में स्कूल बंद हैं। देखिए, तालीम एक ऐसा शोबा है, वो किसी स्पेसिफिक जो है वो डिपार्टमेंट से जुड़ा नहीं है, उसमें तकरीबन तमाम सेक्टर्स आते हैं। आप ये देखें, अगर आप तब तालीमी निज़ाम को मफलूज करते हैं तो उसमें आपका हेल्थ सेक्टर आता है, आपका इंजीनियरिंग सेक्टर आता है और काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो बंद कर दिए जाते हैं। आप देखें ना, अब यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी लाहौर में है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेजेस बंद हो गए, उसके अलावा आपके जितने। हाँ सर, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। हम देखते हैं कि मार्च 2019 में जब कोरोना की लहर पाकिस्तान में आई थी तो फील्ड फोर्स जो तालीमी इदारे उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके 6 माह बाद जो सा है वो इतना प्रेशर आया अवाम का भी और जो प्राइवेट स्कूल मालकान थे कि स्कूलों को दोबारा खोला जाए। तो हुकूमत ने एक बार फिर स्कूल खोले थे, लेकिन कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुकूमत को दोबारा ये फैसला करना पड़ा कि स्कूलों को बंद किया जाए। अगर वो SOPs पर अमल दरामद कर रहे होते तो हुकूमत क्यों बंद करती? देखिए जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल जो है वो इत्तेफाक नहीं करता। स्कूलों में सबसे ज़्यादा SOPs फॉलो हो रहे थे। आप मुझे ये बताएं, जर्नल सा मेरा आपसे क्वेश्चंस हैं, जी जी। अगर शादी हाल्स जो हैं वो 300 लोगों की गैदरिंग वहाँ पे इकट्ठी की जा सकती है, तो स्कूल्स क्यों बंद किए जा रहे हैं? स्कूल्स में तो जो सरकारी दादो शुमार है या प्राइवेट स्कूल भी आप देख लें, ज़ाहिर बात हमारे घर में भी बच्चे हैं, स्कूल्स में जाते हैं,
40 سے زیادہ تو ایک کلاس روم میں بچے بیٹھ نہیں سکتے. اور کووڈ کے علاوہ بھی ان میں جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ میں نے جو دیکھا ہے یا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہوا ہے 6 فٹ تو آلریڈی اس میں ڈسٹینس ہوتا ہے بچوں کے بیٹھنے میں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کووڈ-19 میں جو ہے وہ اسکولوں میں ایس او پیز فالو نہیں کیے. اسکولز میں دیکھیں میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا. اسکولز میں سب سے زیادہ ایس او پیز فالو ہو رہے تھے. اسکولز میں بچے ریگولر ماسک پہن کے بھی آتے تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ سینیٹائزر کا بھی استعمال تھا. تقریباً میری جو اپنی نظر ہے یا جو میں نے ایک آبزرو کیا ہے, سب سے زیادہ اگر ایس او پیز پاکستان میں فالو ہوئے ہیں تو وہ اسکولز یا یونیورسٹیز میں ہی فالو ہوئے ہیں. ہاں صاحب, اگر اسکولس میں اگر آپ نے بات کی کہ اسکولس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اگر وہ ایس او پیز پر فالو کر رہے تھے, ایک یہ بھی پالیسی ہمیں دیکھنے میں آئی تھی کہ اگر ایک کلاس میں 40 بچے ہیں تو 20 بچوں کو 3 دن بلایا جائے گا, 20 بچوں کو نیکسٹ جو ویک کے 3 دن ان میں بلایا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پالیسی پر بھی اس طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا جس طرح کے اسکول مالکان کو اور والدین کو ٹیچرز کو کروانا چاہیے تھا. اگر اس پر عمل ہوتا تو دوبارہ لاک ڈاؤن میں اسکولوں کو بند نہ کیا جاتا. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کے دیگر ادارے جہاں جس میں ہیلتھ سیکٹر ہے, ریسٹورینٹس ہیں, شادی ہالز ہیں, جہاں پر موب اکٹھا ہوتا ہے, جہاں پہ عوام کثیر تعداد میں اکٹھی ہوتی ہے, وہاں پر کورونا ایس او پیز فالو نہیں ہوتے, لیکن ان کو بھی اجازت دی گئی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی جو ادارے ہیں جہاں پر بچے ہوتے ہیں ان کی صحت کے ساتھ کھیلنا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کی بات کا سٹارٹنگ میں ہی جواب دے دیا ہے کہ بچوں کو تو یہ اتنا افیکٹ کرتا ہی نہیں ہے, بلکہ افیکٹ کرتا ہی نہیں. پوری دنیا میں جو ہیلتھ کے نظام کو لے کے چل رہا ہے ادارہ, ہم اس کی رپورٹ کو پھر مسترد کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک واضح رپورٹ, آپ آن لائن چلے جائیں, ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, سارا ڈاٹا وہاں پہ موجود ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا سسٹم لائیں, ایسا نظام لائیں جس سے ہمارا تعلیمی نظام افیکٹ نہ ہو. دیکھیں اسکول میں بچے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تعلیم ایک بیسک ذریعہ ہے بچوں کو شعور دینے کا, نالج دینے کا. اگر آپ بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے, ان کے پاس شعور نہیں ہوگا, نالج نہیں ہوگا, تو ہم اپنا نام کیسے ترقی یافتہ قوموں میں نہیں ہوں گے تو تعلیم یافتہ تو بات کی بات ہے نا, پہلے تو ان کی صحت ضروری ہے نا. دیکھیں جی, میں تو آپ کی بات بار بار وہی بتا رہا ہوں کہ یہ قطعاً میں اس نقطے سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا کہ کووڈ-19. مجھے ایک بات کا جواب دیں, جی کتنے بچوں کو کووڈ-19 نے 2 سال, یہ دوسرا سال تقریباً شروع ہوا ہے, اس میں افیکٹ کیا؟ آپ کے پاس فیکٹ اینڈ فگر ہوں گے, آپ ان کو پڑھ لیں. سب سے زیادہ لاہور جیسے بڑے شہر کی بات کریں تو یہاں پر مختلف پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, ان میں بھی کورونا کیسز آئے جس کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے ان کو بند کرنا پڑا. دیکھیں آپ اگر یونیورسٹیز اور اسکول, پرائمری اسکول, مڈل اسکول کا مقابلہ کروائیں گے تو میرا خیال ہے یہ آپ کا جو ہے وہ بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسکولس کو کھول دیا جائے اور جو جامعات اور یونیورسٹیز ہیں ان کو بند کر دیا جائے؟ دیکھیں انہیں بھی بند نہ کیا جائے, آپ وہاں پہ ایس او پیز فالو کروائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایس او پیز فالو کہاں نہیں ہو رہے. پرائیویٹ سیکٹر ہمارا ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ ایس او پیز تقریباً میرے خیال سے 80 to 70% اس کو فالو کیا جاتا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں تھوڑا سا ایشو آیا تھا جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ سٹیپ لینا پڑا کہ جی سکولز بند کر دیے جائیں, جس کی جو سزا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی بھگتی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر سکولز میں ایس او پیز فالو کروا رہے ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر کو بھی چاہیے تھا کہ اتنا کا بجٹ فنڈ رکھتی جس سے جو اسکول کے ہیڈ ماسٹرز ہیں یا جو بھی اس کو آگے سارے انتظام کو لے کے چل رہے ہیں وہ وہاں اس کو پراپر طریقے سے ساری چیزیں پرووائڈ کرتے اور وہاں پہ سارے ایس او پیز فالو ہوتے. اب وہاں پہ شرط یہ رکھ دی گئی تھی سرکاری اسکولوں میں کہ آپ نے جو ماسک ہے وہ گھر سے پہن کے آنا ہے. اب جس اسکول کی فیس 20 روپے ہے سرکاری اسکول کی, مجھے یہ بتائیں کہ ان کے والدین 10 روپے کا ماسک ڈیلی لے کے دے سکتے ہیں بچوں کو؟ صاحب آپ کی میں اس بات سے اس حد تک متفق ہوتا ہوں کہ آپ نے بات کی ایس او پیز پر عمل درآمد کی. کیا آپ سمجھتے ہیں جو پرائیویٹ سکولز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں جو ادارے ہیں, وہاں پر اتنی جگہ ہے کہ جو ایک کورونا ایس او پی کا پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کلاس رومز ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی یا سپیس ہے کہ ایک 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور جو ایک 40 بچوں کی تعداد ہے کلاس میں وہ اس میں عمل درآمد یا پوری ہو سکتی ہے؟ کیا اتنی ایک وہ برانچ میں اسکول کے اور کالج کے اتنی کیپیسٹی ہے؟ دیکھیں جی, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ سکولز کی جو بلڈنگ ہیں کیا وہ اتنی کیپیسٹی رکھتی ہیں کہ اتنی تعداد کو جو ہے وہ اس طرح مینیج کر سکیں. اب اس میں نا میں پھر فیلئر کہوں گا محکمہ اسکول کا.
دیکھیں یہ جو ادارہ ہے نا ان کے بھی ایک اپنے ایس او پیز ہیں. اگر آپ اس ایس او پیز پہ آئے نا تو میں آپ کو ایک جنرل سے ایس او پی بتاتا ہوں کہ کوئی بھی اسکول جو ہے نا وہ بلڈنگ پلان کے بغیر نہ اس کو فنکشنل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اسکول اناؤنس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بلڈنگ پلان کیا ہے وہ جو باشعور بندہ ہے یا جو اس شعبے سے جڑے ہوئے ان سب کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایک پراپر اسکول کی بلڈنگ ہوتی ہے جس میں کلاس رومز ہوتے ہیں, پھر آپ کی جو ہے وہ گارڈن ہوتا ہے, پلینگ ایریا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں اگر ایسے سکولز کھلے ہوئے ہیں جن کی طرف آپ نے بھی روشنی ڈالی کہ جی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اداروں کی طرف میڈیا بھی بات کرنے سے کتراتا ہے. نہیں, میں دیکھیں ابھی جو بات کر رہا ہوں نا میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا فیلئر ہے. یونیورسٹیز ٹھیک ہے, جامعات میں تو بہت بڑی تعداد میں کیمپس بنا دیے جاتے ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ اسٹڈیز کروائی جاتی ہیں. اسکول ایجوکیشن کے بھی ایس او پیز ہیں, اس کو بھی محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ہی امپلیمنٹ کروانا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں اب لاہور میں تقریباً 20% ایسے اسکولز ہوں گے جن کا بلڈنگ سٹرکچر ایسا ہے کہ جس کو ہم واقعی ہی اسکول کہہ سکتے ہیں, جو یہ کہہ لیں کہ بڑے برانڈ بن چکے ہیں, یہ ان کی چین چل رہی ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, پر بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو 3 کمروں پہ بھی مشتمل ہیں اور ان میں جو ہے وہ 200-250 بچہ بٹھایا جاتا ہے. دیکھیں یہ فیلئر ہے ہمارے سسٹم کا, ہمارے محکمہ اسکول ایجوکیشن کا. انہیں چاہیے تھا کہ ایسے اسکولوں کو رجسٹر کی طرح آپ نے نشاندہی کیا, یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. میرے پروڈیوسر مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بریک کی طرف جانے کا, تو خان صاحب اس پہ ہم دوبارہ پروگرام میں کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. And it all begins from someplace really special. From the egg to truly great tasting chicken. The Chicken Specialist. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج جو حکومتی فیصلہ آیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے جا رہی ہے, کورونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس میں تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تھا. تو خان صاحب اب ہم بات کریں اگر کہ حکومتی جو فیصلہ آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں دیگر ادارے ہیں, جو دیگر ایک پی ڈی ایم تحریک بھی چل رہی ہے جہاں پر ایک موب اکٹھا ہوتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, ریلیاں ہوتی ہیں, دوسری جانب جو شادی ہالز ہیں وہاں پر بھی موب اکٹھا ہوتا ہے, وہاں پر جو کرونا ایس او پیز ہے ان کی ایس او پیز کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو دوسری جانب جو سکولز اور ادارے ہیں تعلیمی, وہاں پر تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ایس او پیز پر فالو نہیں کریں گے تو دوبارہ بند کر دیا جائے گا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بڑا اپنا اس پہ واضح موقف دوں گا. جتنے بھی ادارے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ایس او پیز کو فالو کریں. اور پی ڈی ایم کی تحریک کے آپ نے بات کی, یہ ایک بڑی اس ٹائم آپ نے بڑا زبردست ہاٹ ایشو اٹھایا ہے جس میں ایک بہت بڑی تعداد گیدرنگ یعنی بہت بڑی گیدرنگ اکٹھی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی کرونا سے افیکٹو ہوتا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کا جو اثر ہے, اگر اس کو نہیں پتہ یا سمٹم اس کو نہیں شو ہوتے یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تو اپنے ساتھ جتنے بھی گھر والے ہیں باقی کو بھی متاثر کرے گا, جو ایک چین چلتی ہے اور جس سے کیسز میں جو ہے وہ بڑی حد تک اضافہ ہوتا ہے. آپ نے بڑا درست کہا کہ یہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ ایک جگہ پہ وہ سکولز کو بند کر دیتے ہیں, شادی ہالز کو بند کر دیتے ہیں, اور دوسری جانب خود بھی ایک بڑے اجتماعات کا حصہ بنتے ہیں, جیسے کہ منصوبوں کا افتتاح ہے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, پھر اس کے علاوہ پریس کانفرنس ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور دیکھا کہ حال ہی میں جو گلگت بلتستان کے الیکشن تھے وہاں پر بھی حکومت اور اپوزیشن نے تحریک چلائی ہے کورونا ایس او پیز کی, جو ایس او پیز پر اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جلسے جلوس ہوئے اور وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے جو ڈیفینیٹلی جنہوں نے وہاں پہ عام عوام کو بھی متاثر کیا, جس کی بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ براول بھٹو زرداری جب وہاں پہ تھے تو وہ بھی کووڈ-19 کا شکار ہوئے, اپنی وہ بہن کی منگنی پر بھی شرکت نہیں کر سکے بالکل اسی کمپین کے دوران. جی. اچھا خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی فیصلہ آج آیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولنے جا رہی ہے گورنمنٹ, یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, مرحلہ وار تو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کھولیں گے. آپ کو شاید یاد ہو کہ 6 ماہ بعد کے گیپ سے جب اسکول کھلے تھے تو انہوں نے پالیسی یہ بنائی تھی کہ جو بچے 40 اگر تعداد ہے تو وہاں پہ صرف 20 بچے آئیں گے, اور نیکسٹ جو 20 بچے ہیں وہ نیکسٹ ڈے انہوں نے شفٹ کر دیا تھا. تو دیکھیں جی, پالیسی بنتی ہیں اور اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے, پر امپلیمنٹ میرا نہیں خیال ہے کہ ویسے ہوا, کیونکہ بچے تو آلریڈی اسکولز میں آ ہی نہیں رہے ہیں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں جو سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ
ہمارے سرکاری اسکولوں میں یا اوور آل پاکستان میں کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں. تو میرے پاس جو ایک داد و شمار ہے اس کے مطابق ہاں صاحب اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, پہلے اس کو یہ کرونا کے حوالے سے جو ایک فیصلہ ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو آپ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا زیادہ پتہ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں اگر ایس او پیز پر فالو نہیں کرتی اسکول مالکان یا پرائیویٹ اسکول جو ایسوسیشنز ہیں وہ نہیں عمل درآمد کرتی, تو دوبارہ اگر گورنمنٹ اسکولز تعلیمی ادارے بند کرتی ہے تو یہ فیصلہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں جی, میں تو پہلے بھی اس فیصلے سے جو ہے اتفاق نہیں کرتا تھا کہ گورنمنٹ نے اسکولز کالج یونیورسٹیز کو بند کر دیا. دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن اگر کیا جا سکتا ہے تو صرف ان سکولز, ان کالج, ان یونیورسٹیز کو بھی بند کیا جا سکتا ہے جہاں پہ یہ کیسز آتے ہیں, کیسز میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا, یہ دیکھیں ٹوٹلی سراسر ناقص حکمت عملی اور انتظامیہ کی کہہ لے کہ نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب انہیں فیل ہوتا ہے کہ کووڈ-19 اوور آل بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو سکولز بھی بند کرتے ہیں, مارکیٹیں بھی بند کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک سسٹم لانا ہے, سسٹم کو چلانا ہے تو سسٹم لانا پڑے گا آپ کو. اگر آپ سسٹم نہیں لائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی پہلے ہی تباہی کا شکار ہے. تعلیمی نظام ہے وہ پہلے ہی ہم باقی قوموں سے بڑا پیچھے ہیں اس میں, تو آنے والے جو عرصہ ہے اس میں تو بڑے خطرناک نتائج جس سے جو ہے. آپ نے تعلیمی نظام کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, جب 2 سال پہلے ان کا کیمپین چل رہی تھی الیکشن میں آنے سے پہلے, انہوں نے جو مین فوکس دیا تھا وہ تعلیم, صحت اور انصاف پر دیا تھا. چلے صحت اور انصاف کو تو ہم بعد میں رکھتے ہیں, پہلے ہم اگر تعلیم کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی تعلیم جو سی ہے وہ پریورٹی رہی ہے؟ کیا شعبہ تعلیم جو سا ہے اس پہ انہوں نے اتنا انویسٹ کیا ہے بجٹ میں, اس کو ایک پریورٹی لیول پہ رکھا ہے کہ جتنا انویسٹ کرنا چاہیے تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں 2 سال میں کوئی نئی جامعات ہیں ان کا افتتاح کیا گیا ہو, کوئی ایک روڈ میپ دیا گیا ہو کہ تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جی خان صاحب. دیکھیں جی, آپ نے بڑی ہی ایک بہت بڑے ایشو کو آپ نے ریز کر دیا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو مین مینوفیسٹو منشور تھا نا, اس میں ایک بنیادی حصہ تعلیم بھی تھا. انہوں نے بڑے بڑے اعلان کیے تھے کہ جی ہم یکساں نصاب لائیں گے, ٹھیک ہے, انقلابی تبدیلیاں لے کے آئیں گے, جی تعلیمی سیکٹر جو ہے ہمارا وہ بڑا آپ اوپر گروتھ کرے گا, ہم بجٹ بڑھا دیں گے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کتنا بجٹ لگ رہا ہے. 8.2% جو ہمارا کل جتنا بھی ہمارا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس کا 8.2% انہوں نے صرف تعلیم کے لیے ہی مختص کیا ہے. دیکھیں باہر ممالک میں جی ڈی پی کا 50%, 40%, 30% تک رکھا جاتا ہے, اور آج وہ لوگ اتنی تیزی سے ترقی کر گئی ہیں وہ قومیں کہ انہوں نے اپنی عوام کے اوپر انویسٹ کیا. دیکھیں تعلیم پہ انویسٹ کریں گے تو آپ انسانوں پہ انویسٹ کرتے ہیں, لوگوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. جب آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو آپ کا حال تو وہی ہوگا جو اس ٹائم غیر ترقی یافتہ ہے, کہنے کہ ترقی پذیر ممالک میں تو آپ کہیں نہیں نا کھڑے ہو سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے اعلان بہت بڑے بڑے کیے تھے پر امپلیمنٹ زیرو ہے, بالکل زیرو. آپ کا اس شعبے پر وسیع تجربہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ گورنمنٹ تھی شہباز شریف کی, جو پنجاب میں حکومت تھی, وہاں پر جو نئے منصوبے لائے گئے, دانش اسکول جو سے ہیں ان کو بنایا گیا, آپ سمجھتے ہیں اگر ان دونوں حکومتوں کا کمپیریزن کیا جائے تو کون سی گورنمنٹ نے تعلیم کو ایک پریورٹی لیول پہ رکھا اور سمجھا کہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں نا آج تک پاکستان میں, انہوں نے آج تک کبھی بھی تعلیم کو فوکس نہیں کیا, نہ پہلی پریورٹی پہ رکھا. ان کی پریورٹی ہمیشہ کہہ لیں کہ انفراسٹرکچر کے منصوبے, ٹھیک ہے, بس روڈز بنا لیں, پل بنا لیں, ٹھیک ہے, ایسے اسٹرکچر بنا لیں جہاں سے ان کو فائدہ ہو. میں دیکھیں اس بحث پہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہم ایک تعلیم کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں ہی رہنا چاہتا ہوں. تو تعلیم کی بات کرتے ہیں بار بار, تو جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں نا انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی, جس کی وجہ سے آج ہم بڑا ہی بدحالی کا شکار ہیں. گورنمنٹ سکولز میں میرے پاس فیکشن فگر موجود ہیں کہ ٹوائلٹ تک موجود نہیں ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے وہاں پہ. بہت سارے اسکول ایسے ہیں پنجاب میں, پورے پاکستان میں, جہاں پہ اسکولوں کی باؤنڈریز نہیں ہیں. میڈیا اکثر رپورٹ کرتا رہتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کی گورنمنٹ نے بھی تعلیمی سیکٹر پہ انویسٹ کیا اور آپ کی بھی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ آگے انویسٹ کرے گی؟ یہ سراسر عوام کو لالی پاپ دینے والی باتیں ہوتی ہیں. صرف ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ الیکشن جیتیں اور اقتدار میں آئیں اور اس کے مزے لیں بس. تعلیمی سیکٹر پہ میرے پاس جو ابھی تک انفارمیشن ہے, جو میں دیکھتا آ رہا ہوں یا جو میں نے ابھی تک اپنے پاس ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, کسی گورنمنٹ نے بھی
کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کہ جس سے بڑی انقلابی تبدیلی اس 2 سال میں اس گورنمنٹ کی جانب سے کوئی منصوبہ جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کا افتتاح کیا گیا ہو آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ دیکھیں جی ابھی کچھ دن پہلے خان صاحب جو ہیں وہ کسی ساؤتھ پنجاب میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح کر کے آئے ہیں. اس کے علاوہ میرے نہیں خیال میں ہے کہ کسی اسکول کو اپ گریڈ بھی کیا گیا ہو یا اسکول کو نئے بنے ہوں. بڑے اسکولس کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی انصاف اسکول پروگرامز آئیں گے, ٹھیک ہے جی, جہاں پہ اسکولس کی کمی ہے, جہاں پہ بچے دور سے آتے ہیں وہاں پہ اسکولس بنایا جائے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے. تو وہ بھی منصوبہ جو ہے وہ فائلوں کی نظر ہو گیا اور اس کا باقاعدہ بجٹ تک جاری کیا گیا تھا جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں. آپ نے بھی بات کی کچھ دیر پہلے کہ یکساں جو تعلیمی نصاب ہے اس کو پورے ملک پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ رکاوٹیں ہیں کہ وہ اس جو سا کوئی بھی با اثر جو سا وزیر ہوتا ہے یا گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں امپلیمنٹ کر پاتی, اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ دیکھیں جی میں نے جو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ابھی تک میں نے جو جانچا ہے نا, اس کے پیچھے جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ ترقی یافتہ ہوں گے, نہ تعلیم حاصل کریں گے, اور نہ ہی ہمیں اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ چلے گا. دیکھیں اگر ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ لگ جائے تو ہم ڈیفینیٹلی اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور اس کے لیے فائٹ بھی کریں گے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ ہمیں دوسرے مسائل میں جو ہے وہ انگیج رکھتی ہے. تعلیمی سیکٹر جو ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے جس طرح ماضی میں حکومتوں میں رہا, جس کی وجہ سے نہ ہم باشعور ہوتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, اور نہ ہی ہمیں اپنے فنڈامنٹل رائٹس اور نہ ہی ہم اپنی گورنمنٹ سے کوئی بھی جو ہے نا اس کا لے سکتے ہیں, کوئی بھی اپنا جو بھی بنیادی حق ہے یا حقوق ہے لے سکتے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہوگی یا کون لوگ ہو سکتے ہیں. چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ چاہے تو راتوں رات بہت بڑی بڑی تبدیلیز بھی لا سکتا ہے, اور گورنمنٹ کا میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی کووڈ کے علاوہ کوئی نہیں. اگر ہم بات کریں کہ اس ٹائم ملک میں 3 سے 4 ڈفرینٹ قسم کا کریکولم پڑھایا جا رہا ہے, جس میں آکسفورڈ ہے, ایک مدرسہ ہے سسٹم ہے, اور دوسرا جو بورڈ سسٹم ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو او لیولز اور اے لیولز کر رہے ہیں, یا جو ایک او لیولز اے لیولز کرنے والی کلاس ہے اور جو ایک مڈل کلاس ہے جو بورڈ سسٹم کو کرتی ہے, کیا ایک ایسا سسٹم ہو, کیا ایک ایسا کریکولم ہو کہ ایک عام بچہ بھی جو ہے وہ بھی آکسفورڈ اور ایچسن جیسے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جا سکے؟ دیکھیں جی آکسفورڈ کی بات کر رہے ہیں, ایچسن کی بات کر رہے ہیں, اے لیول او لیول, یہ ابھی کسی بھی پنجاب کے گورنمنٹ اسکول میں پڑھایا ہی نہیں جاتا. یہ جتنا بھی تعلیمی نظام متعارف کروایا گیا یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کروایا ہے, اور وہی لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام غریب آدمی جو ہے وہ کیسے یہ تعلیم اپنے بچوں کو دے سکتا ہے, کیونکہ یہ تعلیم انتہائی مہنگی ہے جو غریب بندہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی میکسیمم فیس جو ہے وہ میرے جہاں تک ہے 20 سے 30 روپے کے درمیان ہے گورنمنٹ اسکولس کی. تو کہاں 20-30 روپے اور کہاں 20-30 ہزار, تو آپ اس کا کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا خان صاحب, آپ نے 20 سے 30 روپے گورنمنٹ اسکول کی فیس کا ذکر کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مڈل کلاس کا بندہ ہے یا ایک مڈل کلاس فیملی ہے, پیرنٹس ہیں, وہ ان کے اندر یہ ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول ہے وہاں پر معیار تعلیم جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہاں پر اپنے بچوں کو پڑھا سکیں, وہاں پر جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ان کی حاضری یقینی نہیں ہے, وہاں پر جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں جی مراد راز صاحب ہیں ہمارے اسٹم اسکول ایجوکیشن کے منسٹر, میں اسکولس پہ بھی رہوں گا, یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن پہ بات پہ جائیں گے. انہوں نے جب وزارت سنبھالی تو انہوں نے بڑے دعوے کیے جی کہ ہم ہر چیز کو آن لائن کریں گے, آن لائن ٹیچرز کی حاضری ہوگی, آن لائن بچوں کی اٹینڈنس ہوگی, آن لائن ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے, انہوں نے 2-3 اسٹیپ لے لیے ہیں. ایک انہوں نے اپلیکیشن بھی متعارف کروائی ہے جس کے ذریعے آن لائن جو ہے وہ اساتذہ کو تو سہولت میسر ہو گئی ہے کہ وہ اپنا ٹرانسفر پوسٹنگ کروا لیتے ہیں. دیکھیں ہمیں اساتذہ پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو بچوں پہ فوکس کرنا ہے نا, بچوں کی تعلیم پہ فوکس کرنا ہے کہ ان کے لیے ہم نے آن لائن کیا جو ہے وہ سہولیات رکھی ہیں یا سہولیات انہیں دے رہے ہیں. ابھی تک تعلیم کے حوالے سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے یا آن لائن سیٹ اپ چلایا گیا ہے. آن لائن کلاسز کا کہہ دیا گیا. مجھے یہ بتائیں آن لائن کلاسز لینے کے لیے بھی ایک اینڈرائڈ فون چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, غریب بندہ تو وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا. آپ اپنی پالیسیز ٹھیک کریں, ان پالیسیز سے نہ تو ایجوکیشن سیکٹر ٹھیک ہوگا اور نہ ہی بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتے. جی خان صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جی ناظرین, آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک اہم ایشو کو ڈسکس کیا کہ تعلیم میں پاکستان میں جو تعلیم ہے اس کا معیار کیا ہے, اور دوسرا جو آج فیصلہ ہے کورونا کے بعد تعلیمی ادارے مرحلہ وار دوبارہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. ہماری آواز حکام بالا تک پہنچانا ہی ہے.
عمل کرنا حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ ہم اپنا اگلا پروگرام اپنی صحافت کو مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. انٹل دا نیکسٹ پروگرام, اللہ حافظ.